बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म ने जो बिज़नेस कम्युनिटी से फैसलाबाद में ख़िताब किया है और उसमें कुछ अहम फैसलों के मुतालिक आगाह किया है, उस हवाले से जिक्र करेंगे। इसके अलावा वफाकी काबीना का इजलास, उस पर जो मीडिया ब्रीफिंग दी गई है उसका जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस वक्त जो कुछ बयानात, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में भी हमने जिक्र किया था शेख रशीद साहब का, और एक मरतबा फिर उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर मरियम नवाज़ साहबा ने जो आज ख़िताब किया है मानसेरा में, उसकी भी बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये कि ये बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से वज़ीर आज़म ने ये बात की है, बहुत सी बातें की हैं, लेकिन एक बड़ा अहम मामला जो सियासी तौर पर है, वो कह रहे हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम एक तो मुतारिफ़ करवा रहे हैं, और हम ये भी चाह रहे हैं कि हर सतह पे, हर ज़िले पे, हर शहर में एक हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ख़िताब में ये जो मामलात हैं, कितना एक लिंक्ड हैं आप समझते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, दुनिया भर में होता है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम का ये हशर नहीं होना चाहिए जो इस्लामाबाद में हुआ है कि जब तक बल्दियाती निज़ाम था, मेयर था, तो शहर कचरा बना हुआ था। इस तरह ना हो। बल्दियाती निज़ाम दुनिया भर में कामयाब बल्दियाती निज़ाम चलते हैं। लोगों के जो मसाइल हैं, जो सारे जो परेशानियाँ हैं, वो बल्दियाती निज़ाम और मेयर और उसी इंतज़ामिया में हल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो बल्दियाती इदारों और नुमाइंदों को करने वाले काम हमारे MNA MPA करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम उस तरह मजबूत नहीं है जैसे होना चाहिए। एक तो ये वाली बात है कि अच्छा बल्दियाती निज़ाम हो और वो चले, ना कि ऐसा ना हो कि बाप जो है वो MNA है, बेटा जो है वो MP है, बेगम जो है स्पेशल सीट पर है, भांजा भतीजा जो है वो नाज़म बन जाए और पूरे का ख़ानदानी हुक्मरान बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बल्दियाती निज़ाम में ये कोई पाबंदी होनी चाहिए कि जो MNA MPA हैं, या जिस घर से जो बंदा MNA MPA पहले है वो वहाँ से नहीं आ सकता, ताकि नए लोग आए, नई लीडरशिप आए, लोगों के सामने आए और वो नए जज्बे के साथ उसको निज़ाम को चला सकें। एक बात तो ये है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं आज, उन्होंने बड़ी बातें की और उन्होंने कहा कि जनाब सोशलिज़म जो है, भुट्टो साहब आए, उन्होंने सोशलिज़म लाया और फैक्ट्री सारी नेशनलाइज की और सारा कुछ ये किया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले 40 दिन उठा के देख लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ सिवाय भुट्टो साहब के खुद अलावा बाकी जितने लोग थे, उनको कोई हुकूमतों को ज़्यादा तजर्बा नहीं था। लेकिन पहले 40 दिन आप देख लें उठा के, उन पहले 40 दिनों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की बुनियादी जो पॉलिसी थी वो तब्दील करके रख दी। ठीक है जी। ये जो नेशनलाइज की उन्होंने बात की, उस वक्त दुनिया भर में जो है वो नेशनलाइज हो रही थी। जो सरमायादार दुनिया थी, उस सरमायादार दुनिया ने तबाही मचाई हुई थी। उसके मुकाबल आज भी खड़ा है। ये नहीं कि अगर सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया तो कोई सोवियत यूनियन के इन्हदाम से कोई सोशलिज़म ख़त्म हो गया। सोशलिज़म आज भी मौजूद है और आज भी जो बाइडन तक लोग जो हैं वो इस सरमायादार निज़ाम के बाद मुतबादल के तौर पर सोशलिज़म को देख रहे हैं कि जहाँ इंसानों के दर्द नहीं बिकते। आज हॉस्पिटल में आप चले जाएं, ये सरमायादार दुनिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाएं, आपको उस वक्त तक इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। आप तड़पते रहें जब तक आप वहाँ 5-10 हज़ार रुपये पहले एडवांस जमा नहीं कराएंगे, उसके बाद आपको इंजेक्शन लगाएंगे। ये है जनाब सरमायादार निज़ाम। उन्होंने ये बात की। देखें, बात यह है कि इस जो ताजर उनके सामने बैठे हुए थे, जो बिजनेसमैन उनके सामने बैठे हुए थे, वो सारे के सारे वो लोग थे जो हुकूमती पॉलिसियों से बहुत मायूस हैं। ठीक है। मुआशी पॉलिसियाँ हुकूमत ने ऐसी बनाई हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले अपने चेयरमैन साहब के पास भी बैठा हुआ था, तो मैंने उनको भी ये बात बताई कि लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं कि आपके करंट अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है, आपको करंट खसारा कितना है, बजट कितना है। लोग ये देखते हैं कि हमारे घर में दाल रोटी बन रही है, हमें इतनी दाल रोटी की कीमतें ऐसी हैं कि जो हम आसानी से जो हैं वो ले सकें। आप यकीन माने, कल मैं मार्केट में गया तो एक रेस्टोरेंट पे मैं बैठा हुआ छोटे ढाबे पे चाय पी रहा था। वहाँ एक आदमी ने कहा कि जी पहले जो हम खाना 50 रुपये में खा लेते थे मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में, अब वो 150 में खाते हैं। आप बताएं उस गरीब आदमी को क्या गर्ज है कि जी आपके खसारा है या नहीं है, करंट डेफिसिट आपका कम हुआ है या नहीं हुआ। उस गरीब आदमी को कोई गर्ज है इस बात से? उसको तो ये गर्ज है कि मैं 50 रुपये की रोटी खाता हूँ। गरीब आदमी जो है, दाल महंगी है, भिंडी महंगी है, सब्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है इस मुल्क में। चीनी का आप रेट देख लें। आप चीनी का आपने कहा कि जनाब वो डाकुओं के ज़माने में तो 50 और 55 रुपये रेट था, जरदारी साहब के ज़माने में इससे भी कम था। आप ये देखें आज कहाँ गई है, कहीं 110 मिल रही है, कहीं 115 मिल रही है। तो वो जो लोग बैठे हुए थे वो सारे के सारे वो लोग थे
کہ جو حکومتی پالیسیوں سے, حکومتی معاشی پالیسیوں سے ناراض ہیں, اور ان لوگوں کو جمع کیا گیا. ان کو جب جا کے کہا گیا کہ جی آپ آئیں اور پرائم منسٹر آپ سے بات کریں گے, پرائم منسٹر نے ان کے لیے کیا ریلیف دیا ہے, انڈسٹری کے لیے کیا بڑا ریلیف دیا ہے, کوئی پیکج دیا ہے وہاں پر؟ یہی ہے نا, یہی وعدے کیے ہیں, نیا بلدیاتی نظام لائیں گے, ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مشیر خزانہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ٹیکس چھوٹ دی ہے, کچھ خاص پروڈکٹس پہ ٹیکس چھوٹ دی ہوئی ہے, ہم نے بزنس کمیونٹی کو بہت ریلیف دیا ہے, بجلی کے جو سلیبس تھے اس میں ہم نے ان کو ریلیف فراہم کیا ہے کسی حد تک ریٹس کم کر کے. یہ جو بجلی والی بات ہے نا, میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی جو وزارت چلاتے رہے ہیں, وزیروں سے بھی, سابقہ جو پانی بجلی کے وزیر ہیں ان سے بھی, اور اس کے علاوہ جو وہاں کے ماہرین ہیں, جو توانائی کے ماہرین ہیں, جو چیزوں کو جانتے ہیں, انہوں نے یہ کہا یہ ہر حکومت سردیوں میں اسی طرح کرتی ہے, کیونکہ سردیوں میں بجلی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ والی نہیں رہتی جو گرمیوں میں ہوتی ہے, تو سردیوں میں ان کو انڈسٹری کو اس طرح ریلیف دیا جاتا ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, یہ کون سا انہوں نے کارنامہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے بتایا ہے کہ انڈسٹری کھڑی کرنے کے لیے کیا ان کے پاس پلان ہے, انہوں نے کیا ریلیف دیا ہے, کیا پیکج دیا ہے؟ جس طرح ہاؤسنگ منسٹری کو, ہاؤسنگ کا جو شعبہ ہے, ہاؤسنگ کا جو ایک پورا ادارہ ہے, ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے جس طرح انہوں نے پیکج دیے ہیں, کیا انہوں نے ٹیکسٹائل کے لیے کوئی پیکج دیا ہے؟ آپ بتائیں, یہ کہہ دینے سے کہ جی ٹیکسٹائل کے ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا مانچسٹر والے بھی کہیں گے کہ یہ فیصل آباد ہم سے آگیا ہے, باتوں سے نہیں چلتا کام. نہیں, بجلی کی قیمتوں میں اگر کمی کی گئی ہے فیکٹریز میں, وہ ٹیکسٹائل فیکٹری ہے یا رائس فیکٹری ہے یا کسی نوعیت کی فیکٹری چل رہی ہے, ان کو ریلیف تو فراہم ہوا نا. دیکھیں یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ہر حکومت جو ہے, یہ جب اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ تک جاتا ہے نا, مارچ تک بجلی کی عام جو ضروریات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, یہ کوئی نیا ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے راجہ پرویز اشرف صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوا, اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے مجھے بتایا, اور خود چیئرمین وابڈا سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی, سابقہ جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کیا نئی انڈسٹری لگانے کے لیے کوئی پالیسی دی ہے, کوئی بیان دیا ہے. یہ سارے لوگ کیوں جمع کیے گئے ہیں؟ یہ جمع اس لیے کیے گئے ہیں کہ چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ سے کچھ تاجر ملے تھے, کچھ بڑے بزنس مین ملے تھے. اچھا, میاں نواز شریف کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان ڈاکو اور چور سے نیچے نہیں کھڑے ہوتے, لیکن وہ خود انڈسٹری چلاتے رہے ہیں, ان کو یہ تجربہ ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ سرمایہ داروں کے کیا مسائل ہوتے ہیں, وہ ان کو حل بھی کرتے رہتے ہیں. وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں, آج شبلی فراز صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ وہ تو کاروبار کے لیے اقتدار میں آتے ہیں. اچھا, یہ ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بالکل بات ٹھیک کہی ہے کہ یہ لوگ کاروبار میں اسی لیے, سیاست میں اسی لیے آتے ہیں کہ کاروبار بڑھے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا تو وہ کہتے ہیں کوئی کاروبار نہیں, لیکن ملک کی معاشی حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 2.5 سالوں میں کون سا بڑا پروجیکٹ, کوئی موٹر وے, ایک میٹرو پشاور ہے وہ کیسے گلے پڑی ہوئی ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی وہاں بس جل جاتی ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کہ میری بہت ساری منسٹر سے بات ہوئی, میں نے بہت سوں کے انٹرویوز کیے, جب میں ان کو یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بتا دیں جی کہ 2 سال میں آپ نے کیا کیا, وہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, ہم فلان کر رہے ہیں. ہاؤسنگ منسٹری کی جو ہے, جس کا طارق بشیر چیمہ صاحب منسٹر ہیں, اس میں جو کرپشن کی کہانیاں چل رہی ہیں اس پر آپ ایک پروگرام رکھیں, ہم اس پر ایک پروگرام کریں گے, ڈاکومنٹس کے ساتھ بتائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے. مواصلات کے بارے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ وزارت مواصلات میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے, اور مراد سعید صاحب جی گلگت بلتستان پہنچے ہوئے ہیں الیکشن جتانے کے لیے, اپنی وزارت کا ان کو کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو تاجروں کو جمع کیا گیا, یہ اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ تاکہ تاجر جو ہیں آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو ہے وہ ہڑتالوں کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے, جب جلد سے جلوس ختم کریں گے اپنے, اس کے بعد وہ پھر اسی طرح ہڑتالوں کی کالیں دیں گی, لانگ مارچ کریں گے, تو یہ ان کو راضی رکھنے کے لیے تاجروں کو کہ تاجر اس میں شامل نہ ہوں. لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں نقی صاحب کہ عام آدمی, چاہے وہ بڑا بزنس مین ہے, ارب پتی آدمی ہے, وہ بھی پریشان ہے, ایک غریب مزدور کسان محنت کش جو ہے وہ بھی پریشان ہے. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا سیاسی ٹیکٹکس ہے, اس بنیاد پر اس کو روکنے کے لیے. جی, کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ عام بیانات ہیں, شبلی فراز صاحب بھی آج بولے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے کہ آج جو نیوز کانفرنس کی ہے شبلی فراز صاحب نے, انہوں نے کچھ عام باتیں کی ہیں.
سر شبلی فراز صاحب نے نیوز کانفرنس کی ہے، آپ کو پتہ ہے حکومت کے ترجمان ہیں، اور جب کوئی حکومتی ترجمان ان حالات میں، جن حالات میں لوگوں کو دال کھانے کو بھی میسر نہیں، لوگ ٹماٹر کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اس وقت جو صورتحال ہے عوام کی کہ وہ روٹی کو ترس رہی ہے، عام آدمی ترس رہا ہے، ایک لوور مڈل کلاس ترس رہا ہے، تو یہ امید ہوتی ہے کہ ترجمان بات کریں گے تو کوئی اچھا پیکیج، کوئی اچھا فیصلہ، کوئی ایسی صورتحال، کوئی سنجیدہ بات سامنے آئے گی۔ مگر شبلی فراز صاحب کو آج جب ہم نے سنا، میری بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھروں میں بھی فاقے کی صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہے حالات و واقعات کے پیش نظر، تو شبلی فراز صاحب شاید کوئی پیکیج دے دیں گے ہم جیسے غریبوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور پھر وہ کہانی سنا کے، اور انہوں نے کہا شبر زیدی نے کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیانات جو دیے وہ غلط دیے، تو وہ ساری جو سیاسی صورتحال تھی اس پہ تبصرہ فرما کر چلے گئے ہیں۔ تو سر ان حالات میں میرا سوال یہ نہیں ہے انہوں نے کیا کہا، میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے بڑا زمانہ دیکھا، آپ نے کئی حکومتیں دیکھیں، آپ نے کئی ترجمان دیکھے، ایک عام آدمی کیا کرے؟ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نقی صاحب، اس بات کے پہ میں آتا ہوں، لیکن ابھی ہمارے ایڈیٹر ہیں حسنین سید صاحب، پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بڑے گھر پیدا ہو جانا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے آدمی، کسی بڑے شاعر، بڑے دانشور، کسی بڑے سیاستدان کے ہاں پیدا ہو جائیں، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ بڑے گھر میں پیدا ہونے کے بعد تربیت بھی بڑی ہونی چاہیے، تو یہ نہیں ہے کہ آدمی تربیت جو ہے وہ نہ کرے۔ احمد فراز صاحب سے بہت درجنوں ملاقاتیں رہیں، بہت دفعہ ان کے انٹرویو کرنے کا جو ہے مجھے موقع ملا، بلکہ وہ اپنے فوت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال 1.5 سال پہلے، میں ایک نیوز پیپر میں تھا جس کا دفتر 0 پوائنٹ پہ ہے، اس کے ساتھ وہ ایک اور بلڈنگ ہے، اس میں انہوں نے ایک لیا ہوا تھا، آفس لیا ہوا تھا، وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں گھنٹوں ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور ان کی باتیں اور ان کی ساری شاعری اور ان کی ساری غزلیں آپ دیکھ لیں، اور احمد فراز صاحب، شبلی فراز صاحب کو آپ دیکھ لیں، تو وہ حسنین سید کے ہاں جو انہوں نے بات کی کہ بڑے آدمی کے ہاں پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، وہاں تربیت کا بھی وہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ تو ایسے ہی مطلب ایک سریرا ذکر آگے بات۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ شبلی فراز صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ایک بہت سنجیدہ آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سے آپ اور ہم جیسے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک سنجیدہ گفتگو کریں گے، اور ایسی گفتگو کریں گے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ان سے پہلے جو ایک خاتون ترجمان تھی آج کل جو پنجاب میں ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق امان، اسی کے لہجے میں اور اسی طرح کی بات کریں گے، اور یا فیاض الحسن چوہان جیسا لہجہ رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو افسوس ہوگا، لوگ دکھ کریں گے اس پر کہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فراز صاحب بہت بڑے آدمی، یقیناً بہت بڑی شخصیت، بہت ان سے میری نشستیں رہی ہیں، بہت ان سے تعلق رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا احمد فراز جس کا نام تھا۔ فراز صاحب چھوٹے آدمی نہیں تھے، اور ان کے ہاں ان کا بیٹا جو ہے بیٹھ کے اگر اس قسم کی بات کرے گا، جیسے آپ نے یہ کہا کہ آپ کو بھی یہ مایوسی ہوئی ان کی باتیں سن کر، آپ نے سنا کہ کوئی بہتر، کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو آدمی اپوزیشن پر زیادہ زبان درازی کرتا ہے، اپوزیشن کو زیادہ تلخ سے تلخ باتیں کہتا ہے، اپوزیشن کو گالی نما الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کو اوپر سے پرائم منسٹر کی جانب سے شاباش دی جاتی ہے۔ یہ تو مجھے بہت سارے وزیروں نے کہا، ایک بہت سنجیدہ وزیر ہے، میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا ہمارے جنوبی پنجاب کا ہے، بہت سنجیدہ آدمی ہے، میں نے کہا سر آپ نے کل پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے، میں نے کہا جی آپ نے اسمبلی میں بڑی تلخ بات کی، اور یہ اس نے کہا تم سوچ نہیں سکتے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس نے کتنی میری تعریف کی۔ جب پرائم منسٹر لوگوں کو، ان کی وزیروں کو ان کی وزارت کی کارکردگی نہیں پوچھیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے، یہ معیار یہ ہوگا کہ اپوزیشن کو کون آدمی زیادہ ذلیل کرتا ہے، نہیں جی ٹف ٹائم تو آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ میرے خیال میں شبلی فراز صاحب جو ہیں بڑے زبردست آدمی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان بہت سارے لوگوں کا دل دکھتا ہے، وہ ان کو یہ میرے خیال میں زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ ایسی باتیں کریں۔ اور بہت سے ترجمان ہیں نا، ان سے کہلوا لیا کریں، شہباز گل صاحب ہیں، وہ اگر یہ بات کریں تو شاید ہم یہاں ڈسکس بھی نہ کریں۔ ہم ڈسکس بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ جو لب و لہجہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو باتیں انہوں نے کی ہیں شبلی فراز صاحب نے کہ پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، ویسے کی باتیں پہلے شیخ صاحب بھی کر چکے ہوئے ہیں، آج شیخ صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شبر زیدی صاحب والا بیان انہوں نے تو الٹا تعریف کی ہے، انہوں نے کہا ہے بہترین وزیر اعظم عمران خان ہے، تو یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ظاہر ہے وہ اسی سیاسی بیانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور دوسرا
چونکہ جی بی الیکشن پہ بہت زیادہ بات اس وقت چل رہی ہے، شیخ رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں گلگت بلتستان جیسا شفاف الیکشن نہیں دیکھا ساری زندگی میں۔ اب ظاہر اس سے دو باتیں آپ بہتر تجزیہ کریں گے کہ ایک تو شیخ صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو جتنے الیکشن انہوں نے دیکھے ہیں وہ شفاف نہیں تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا شفاف الیکشن دیکھا ہے، اس سے پہلے یقیناً جو دیکھے ہیں انہوں نے تو وہ شفاف نہیں تھے، جس میں یہ 2018 کے انتخابات بھی شامل ہیں۔ تو اس پہ ذرا فرمائیے گا کیا اس سے مطلب اخذ کیا جائے؟ دیکھیں، میں نے شیخ صاحب کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ اتحاد علیحدہ ہو رہے ہیں اور یہ اپنے اپنے نشان پہ لڑے ہیں۔ شیخ صاحب کو اب یہ بات کون سمجھائے کہ اس ملک میں سب سے بڑا جو بہت سارے اتحاد بنے، لیکن ایک بہت بڑا اتحاد بنا جس نے جمہوریت کے لیے بہت بڑی سٹرگل کی، وہ تھا ایم آر ڈی۔ ایم آر ڈی میں بہت ساری جماعتیں شامل تھیں، جس میں سوائے یہ مسلم لیگ نون وغیرہ نہیں تھی، بہت ساری جماعتیں آج بھی ہیں جو ایم آر ڈی میں تھیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایم آر ڈی میں تھے، پیپلز پارٹی بھی ایم آر ڈی میں تھی، قوم پرست بھی تھے۔ ان ساری جماعتوں نے مل کے ضیاء الحق کے خلاف کمپین چلائی، ضیاء الحق جہاز کے طیارے میں چلے گئے اوپر۔ اس کے بعد جب 88 میں الیکشن ہوئے تو تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے نشان پہ لڑا، جبکہ انہوں نے ایک طویل جمہوریت کے لیے جدوجہد کی تھی، بہت عرصہ تک وہ جدوجہد، کوڑے، پھانسیاں، تشدد، جیلیں، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جب الیکشن کا ٹائم آیا تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے نشان پر الیکشن لڑا اور تمام لوگ علیحدہ ہوئے جب پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ایک اتحاد۔ وہ ایک اتحاد شیخ صاحب کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں، آئی جی آئی بنا تھا پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے، اور وہ جو ہے جہاد بنایا تھا جنرل حمید گل صاحب نے۔ جنرل حمید گل صاحب نے ٹیلی ویژن پر اس بات کا خود اعتراف کیا ہے، اپنے ایک انٹرویو میں نہیں، درجنوں انٹرویو پہ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آئی جی آئی میں نے بنوایا تھا۔ وہ اتحاد تھا، وہ ایسا اتحاد تھا کہ جس کو بنوایا گیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے۔ شیخ صاحب سچائی بتاتے ہیں تو ساری سچائی بتائیں، پھر یہ بتائیں کہ آئی جی آئی میں پیسے کیوں تقسیم ہوئے۔ اصغر خان کیس تو کورٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں بھائی پہلی مرتبہ شفاف انتخابات ہوئے ہیں جی بی میں۔ نہیں، میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دراڑوں کی جو بات کر رہے ہیں، دراڑوں کی جو بات کر رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ نہیں، ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہر پارٹی اپنے منشور پہ لڑتی ہے، ہر پارٹی کا اپنے سوچ و فکر ہے، اپنا انتخابی نشان ہے، اپنا پروگرام ہے۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے منشور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کی ترقی پسند پروگریسو جماعت ہے، ان کا وہ منشور ہے، مولانا کا منشور اور طرح کا ہے۔ تو یہ، لیکن وہ ایک میں کم سے کم نکات پر ان کا اتفاق ہوا ہے اور اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی وہ مل کے الیکشن لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کو کیونکہ بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں، شہنشاہ آدمی ہے، جو مرضی ہے بات کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پنڈی راول پنڈی کا گیٹ نمبر 4 جو ہے وہ سارے جاتے ہیں۔ پھر شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب یہ لوگ اندر ملاقات کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ پاکستان اپنی نوعیت کے واحد سیاستدان ہے جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ آج ایک اور بات بھی کی انہوں نے، آپ نے جی بی الیکشن سے پہلے آپ نے گزشتہ پروگرام میں ان کے انتخابات کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے پریڈکشن کر دی ہے، تو یہ اس پہ ظاہر ہے پھر شک تو پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے آگے جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں اس کی بھی کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال پھر حکومت بنائے گی پی ٹی آئی، پھر آپ رو رہے ہوں گے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طرح جی بی کے الیکشن ہوئے جو شیخ رشید صاحب کو بہت شفاف نظر آ رہے ہیں، اگر اسی طرح کے شفاف انتخابات ہوئے کشمیر میں تو پھر کشمیر میں بھی پی ٹی آئی بنے گی، اور اگلے جب یہ حکومت مدت پوری کرے گی اور 23 میں جب الیکشن ہوں گے تو اسی طرح اگر شفاف الیکشن ہوئے تو آپ یقین مانیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 سے آئے گی۔ وہ اسی طرح اگر شفافیت کا معیار یہی ہے جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ پی ٹی آئی کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ پھر جب تک خان صاحب زندہ ہیں وہ یہی رہیں گے۔ میں نے تو اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر الیکشن اس طرح کرانے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں الیکشن کرانے کی، ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ جناب یہ سیٹ اپ ہے اور اس میں آپ نے چلنا ہے، تو کس نے انکار کرنا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اب اسی حوالے سے آج مریم صاحبہ دوسری جانب ذرا آئے نا کہ جو ان کے بیانات آج سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنے والد کے بیانیے کا ایک مرتبہ پھر بڑے دنوں کے بعد بڑے دبنگ انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں ناظرین، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے جو جلسہ کیا اس میں انہوں نے ایک تو میاں نواز شریف کے بیانیے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ایک مرتبہ پھر، لیکن میرا سوال اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں، میرا سوال یہ ہے کہ آج انہوں نے دو باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی، شروع سے کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون جی بی الیکشنز میں اس لیے ہم ہارے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو ادھر ادھر کیا گیا، ٹیکنیکل دھاندلی کی گئی، یہ ان کا بیان تھا۔ آج انہوں نے گفتگو میں یہ بھی کہا
کہ گلگت بلتستان کے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں جن کی وفاق میں حکومت ہو، ظاہر ہے ان کے بڑے مسئلے مسائل ہوں، تو یہ دو متضاد باتیں آپ کر رہے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے یا لوگوں نے ووٹ دیا وفاق کو؟ یار میں آپ کو عرض کروں نقی صاحب، یہ جتنے پولیٹیشینز ہیں نا، یہ شیخ رشید صاحب یہ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کا جو سارا بیانیہ ہیں، اس کی تبدیلی، اس میں شدت، وہ گیٹ نمبر 4 ہے۔ اگر گیٹ نمبر 4 سے ان کو کوئی ہدایت مل جاتی ہے، کوئی تھوڑا سا ریلیف کا چانس ملتا ہے، تو پھر ان کا بیانیہ اور ہو جاتا ہے، اور اگر گیٹ نمبر 4 سے ان کا بیانیہ کوئی اور طرح ہو تو پھر وہ اور طرح بدل جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا اپنا کیا نام ہے گلگت بلتستان میں، وہ اس پہ ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ یہ اس پر مریم نواز صاحبہ جو وہاں باتیں کرتی رہی ہیں، وہ پھر وہ باتیں انہوں نے کی، پھر وہاں انہوں نے ایک BBC کو انٹرویو دیا، وہاں ان کا بیانیہ دیکھ لیں۔ ایک بیانیہ ان کا وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں، آپ کو یاد ہوگا کیپٹن صفدر کو جب گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ایک بیانیہ وہ تھا، پھر میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا۔ اگر تو دیکھیں بات ان کی بن گئی تو اگر پنڈی میں ان کے معاملات طے ہو گئے تو پھر شاید آپ دیکھیے گا میاں نواز شریف بھی جو ہے اگلے جلسوں میں خطاب نہیں کریں گے۔ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں، میرے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو آن ایئر میں کہہ نہیں سکتا کہ کہاں کہاں کس کس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ چیزیں طے نہیں ہو رہی، چیزیں طے ہو رہی ہیں، اور بلکہ اس دفعہ تو نقی صاحب یہ بھی سیاستدان جو ہیں ضمانت لے رہے ہیں کہ کسی شیخ رشید جیسے سیاستدان کو ان ملاقاتوں کا نہیں پتہ چلنا چاہیے، اور نہ کو وہ بات کریں کہ جی فلاں آدمی مل رہا ہے، فلاں آدمی مل رہا ہے۔ تو میرے علم میں شیخ صاحب نے انسیکیور تو کر دیا، میرے علم میں ہے کہ کراچی میں کون لوگ ملے ہیں، دوبارہ گنتی کیسے ہوئی ہے، اور وہ جو بندہ ہار گیا تھا وہ جیت کیسے گیا ہے، اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ کراچی میں ملے ہیں، کچھ یہاں ملے ہیں، کچھ لاہور میں ملے ہیں۔ پس پردہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آنے والے اگلے 2 مہینے میں 2-4 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نیشنل انٹرسٹ یا ملکی مفاد میں، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ آن ایئر نہیں کہہ سکتے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک دفعہ میں انٹرویو کر رہا تھا تو میں انہوں نے کچھ آف دی ریکارڈ باتیں کی، تو میں نے کہا بی بی یہ باتیں آپ آن ایئر کیوں نہیں کہتی؟ تو بی بی نے کہا نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے، اس سے اور بہت بڑی باتیں ہیں۔ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، جو بڑے رہنما ہوتے ہیں، وہ قبر میں اپنے ساتھ یہ راز لے جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب جیسے لیڈر بھی ہیں، جو ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس پہ آ کے ڈھنڈورا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا بھر میں نقی صاحب، یہ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر کے جو سیاستدان ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں۔ سر رابطے ہوتے ہیں، کیوں چھپ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نہیں، یہ دنیا بھر میں لوگ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بھی ملتے رہے ہیں، پہلے بھی ملتے رہے ہیں۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں تھی بہت ساری ملاقاتیں ہیں۔ کبھی آپ اس پہ پروگرام رکھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل بابر مجھے بتایا کرتے تھے وزیر داخلہ تھے، کون کس سے مل رہا ہے، کون یہ کرا رہا ہے۔ جنرل بی بی کے زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب مرحوم جماعت اسلامی کے امیر تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا جب انہوں نے دھرنا کیا تھا ایک بی بی کے خلاف، تو ڈی چوک میں ان کے لوگ آئے تو انہوں نے مجھے وہ تصویریں دکھائیں گاڑیوں کی، کہ انہوں نے کہا یہ دیکھو کون سی گاڑیاں ہیں اور کن گاڑیوں میں لوگ اتر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ معاملات آج سے نہیں، پتہ نہیں کب سے ہو رہے ہیں، لیکن ان کا اس طرح نشر ہو جانا کبھی نہیں ہوا۔ ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ یہ حکومت آئی ہے جہاں اس نے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ وہاں شیخ رشید صاحب نے یہ بھی ایک کارنامہ انجام دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر تو ان کی کوئی بات چیت چلتی رہی تو وہ شاید ہو سکتا ہے اس شکست پہ بولنا بھی شاید اس طرح نہ بولیں جس طرح بلاول بھٹو زرداری بول رہے ہیں۔ تو بات چیت اگر کون، مریم صاحبہ؟ جی مریم نواز کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں وہ تو بول رہی ہیں نا، نہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہمارا بیانیہ چل رہا تھا، میاں نواز شریف کا بیانیہ وہاں تک پہنچا ہوا جہاں نیٹ بھی نہیں۔ میں آپ کو دوسری بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے معاملات پنڈی میں طے ہو گئے تو پھر ان کا بیانیہ آپ دیکھیں گے بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، اور اگر ان کے معاملات نہ ہوئے تو بیانیہ یہی رہے گا۔ بیانیہ نہیں، اس میں سختی آ جائے گی، اور بھی شدت پسندی ان میں آ جائے گی، اور بھی تلخ باتیں یہ کریں گے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو دنیا ان کی بات اس لیے تسلیم کرتی ہے کہ یار یہ بندہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں، جس میں وہ استعفے کا بھی کہتے ہیں کہ جب مجھے کہا گیا، تو دنیا ان کی بات مانتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ بڑا کیس بنا رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ تو خیر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی درمیانی راستہ امید ہے اگلے 2-4 ہفتوں میں نکل آئے گا، چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو جائیں گی سینٹ الیکشن سے پہلے۔
ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے آج بھی میں دیکھ رہا تھا وہ مسلسل جہاں بھی خطاب کرتی ہیں جہاں بھی تقریر کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف نے موٹر ویز بنائے, نواز شریف نے یہ کیا, نواز شریف نے وہ کیا, نواز شریف جو ہے وہ مانسیرا نواز شریف کا ہے, فلانی جگہ ہزارہ نواز شریف کا ہے, تھا, ہے, رہے گا. دیکھیں یہ باتیں نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے ان کو ایک متبادل پروگرام دینا چاہیے کہ اس وقت جو معاشی پالیسیاں ہیں ان معاشی پالیسیوں کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کا متبادل نظام ہمارے پاس ہے کہ ہم جو ہے یہ متبادل آپ کو نظام دیں گے. پھر مجھے وہ مثال دینی پڑے گی آپ کے سامنے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی پالیسیوں کو پارا پارا کر دیا, اس کا تاج جو ہے وہ انہوں نے بالکل تخت اقتدار جو ہے وہ اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا. وجہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے متبادل پالیسی دی, ایک متبادل معاشی پالیسی دی. آج آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں, وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ کوئی متبادل پالیسی نہیں دے رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی متبادل پروگرام انہوں نے دیا ہے, کوئی متبادل چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جناب یہ معاشی پالیسی ہیں, ان معاشی پالیسیوں کی وجہ سے غریب آدمی کی یہ حالت ہو گئی ہے. اب جب ہم اقتدار میں آئیں گے, آپ اگر ہمیں ووٹ دیں تو ہمارا معاشی پروگرام یہ ہوگا. دیکھیں کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنا متبادل معاشی پروگرام نہیں دے رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایک تو ان کے پاس کوئی معاشی متبادل نہیں ہے, کوئی معاشی متبادل پروگرام نہیں ہے. وہ تو وہی کہہ رہے ہیں, جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ آئی ایم ایف کے تحت چل رہا ہے. آئی ایم ایف کے فریم ورک میں یہ عوام کے لیے کوئی آپ نظام نہیں دے سکتے, عوام کو آپ کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. اب آپ دیکھیے گا آئی ایم ایف سے پھر بات ہونے جا رہی ہے, دسمبر میں آئی ایم ایف سے بات چیت ہوگی اگلی, اس کے کس کے لیے وہ کہیں گے جی اپنے روپے کی قیمت کم کریں, ڈالر پھر اوپر جائے گا. یہ تو سارے معاشی ماہرین وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روپے کی جو قدر پہلے مصنوعی طور پر بڑھائی گئی تھی ہم نے اس کو بہتر کر دیا. جی بہتر کیا تو پھر آگے گر رہا, پھر مہنگائی آپ نے دیکھی ہے نا. اب آپ دسمبر میں دیکھیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی متبادل پروگرام دینا چاہیے کسی بھی جماعت کو, جو بھی جماعت یہ سمجھتی ہے. وہ تو پریکٹس کر چکے ہیں نا ترین صاحب, وہ تو اسحاق ڈار صاحب کر چکے ہیں نا یہاں پہ. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو تھا, ہم نے تو آپ کو ریزلٹس دیے, وہی ہمارا معاشی پلان ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو ان کا تھا اب ملک اس سے چل کے آگے آ گیا ہے نا. اب تو بحران جب وہ آئیں گے تو یہ والا بحران ہوگا نا. اس وقت کوئی اور چیزیں تھیں, جو آپ نے کام کیے, حالات مختلف تھے, وہ دنیا مختلف تھی, اس میں کرونا نہیں تھا. پوسٹ کرونا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ پوسٹ کرونا جب ختم ہوگا تو دنیا جو ہے ایک نئی شکل میں سامنے آئے گی. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ پوری دنیا میں ناکام ہوا ہے, اتنا خوفناک ناکام ہوا ہے کہ کرونا میں آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں کیا صورتحال تھی. تو یہ متبادل ان کے پاس نہیں ہے, جو متبادل نہیں دے رہے جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جاتے جاتے میں آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں تو یہ ان کے پاس تو معاشی پالیسی نہیں ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں کر رہی ہے, وہ اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ کیا رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے؟ کیا یہ پی ڈی ایم حکومتی نفسیات پر سوار ہے اور اتنی حد تک وہ مؤثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جب سے پی ڈی ایم بنا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ حکومتی وزراء اور تمام لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور حکومت جو ہے وہ ان کو سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کے لیے تھریٹ پیدا کر سکتے ہیں, مسائل پیدا کر سکتے ہیں, اور وہ کریں گے بھی. اگلے 2 ماہ میں آپ دیکھیے گا وہ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن حکومت کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے, معاشی پرفارمنس, دال, آٹا, چینی, گھی, ان کو سستا کرنا چاہیے یار, دوائیں سستی کرنی چاہیے. عام آدمی کو ریلیف دیں, میرے خیال میں پھر کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ بار بار بیان دیتے رہیں اور بار بار صفائیاں دیتے رہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.